کلام الہی کے لیے دیتا ہوں محمد ارماز سے کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اللہ رب العالمین کے نازل کتاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو مزین فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، سبحان اللہ۔ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ ہے لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہو، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہو، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں محفل حرم کے ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے۔ آقا علیہ السلام کا لاسٹ جو خطاب تھا، لاسٹ خطبہ کہا جاتا ہے، آقا علیہ السلام نے بھی ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ کائنات والو تمہارے پاس میں تھا، میں تمہیں ہر قسم کی تبلیغ کرتا تھا، قرآن کا واعظ سناتا تھا، احادیث مبارکہ سناتا تھا، لیکن آج میں جا رہا ہوں، میں اپنے مخلوق میں حفاظت کرام چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کو پڑھنے والے چھوڑ کر جا رہا ہوں، سب سے بڑی بات کہ میں اپنی اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جب اس قرآن کی رہنمائی کرو گے، جب اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرو گے، جب اس قرآن سے اس کی تلاوت مسلسل کرتے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج جو ہم گمراہ ہو رہے ہیں تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، سات سمندر پار جانے کے لیے ہماری ایفرٹ ہوتی ہے، لیکن قرآن کو اگر ہم پڑھ لیں تو ایک صحابی کا واقعہ میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، ضمن وفات آ چکی ہے۔ عزیزان محترم، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ادھر ایک عورت بھی حاضر ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آقا علیہ السلام بات کرتے ہیں کہ میں نکاح نہیں کر سکتا۔ وہی صحابی پاس ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے انکار کیا ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میری تمنا ہے کہ اس عورت سے میں نکاح کر لوں۔
आका अलैहिस्सलाम उससे दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, निकाह करोगे, इसे तुम है जो हक मैं कुछ अता करना है, कुछ अता कर सकते हो। उसने आज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई ऐसी चीज तो नहीं कि मैं जो आज निकाह के जो है इस बदले में हक मार अदा कर सकूं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से पूछा, क्या कुरान पढ़े हो? उसने कहा पढ़ा हो। कितनी सूरतें पढ़े हो? उसने कहा, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 10 सूरतें ज़बानी याद है मुझे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसे तिलावत करो। जब उसने तिलावत की तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका निकाह उस औरत के साथ करार दिया और फिर उसे बावर कराया कि इसको भी तुमने सिखाना है कुरान। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से पता चला कि ये दुनिया की ऐश और इशरत, ये दुनिया के लाके जो है ढूंढना या उनके ऊपर जाकर अपनी जो है रहनुमाई हासिल करना, ये नहीं, बल्कि कुरान तुम्हारे पास अजीम तोहफा है। अगर ये तुम्हारे पास हुआ तो तुम कभी भी ना कहो कि हमारे पास कोई चीज नहीं। यही कुरान है। अगर गुमराह हो गए तुम्हें रस पर लेकर आएगा। फिर अहले बैत है, अगर कोई सही अहले बैत है तो उनके साथ प्यार करे, वो तुम्हें कुरान की तरफ ले जाएंगे, कुरान तुम्हें अल्लाह के इरफान की तरफ ले जाएगा। अर्ज गुजार होगा मौला, एक अर्ज गुजार होगा मौला, एक रोज हमें मर जाना है। ये दुनिया एक सिराय है, मर के कब्र में जाना है। अरे जब तक जान सलामत है, वो भी जुबान सुबहान अल्लाह, हर सांस पुकारे ला इलाहा, हर धड़कन बोले इल्लल्लाह। मैं कमतर हूँ, एक ज़र्रा हूँ, तू अरफा है, तू आला है, तू मेरे ज़हन पे हावी है, तू मेरी सोच से बाला है। सब रंग तेरी कुदरत के, सबको तूने ही तो पाला है। एक बिजली रोशन रोशन है, एक बादल काला काला है, जो आंगन आंगन उतरा है, तेरा पर नूर उजाला है। मैं तेरा बंदा आसी हूँ, तू मालिक रहमत वाला है। तुम जान इमानत है तेरी, मुझे तूने ही तो पाला है। एक तेरे हाथ ने थामा है, मुझे जब भी जगने डाला है। रख उसके सदके लाज मेरी, रख उसके सदके लाज मेरी, जो काली कमली वाला इतने रोशन रोशन है। एक बादल काला काला है, जो आंगन आंगन उतरा है, तेरा पर नूर उजाला है। मैं तेरा बंदा आसी हूँ, तू मालिक रहमत वाला है। जब जान इमानत है तेरी, मुझे तूने ही तो पाला है। एक तेरे हाथ में थामा है, मुझे जब भी जगने डाला है। रख उसके सदके लाज मेरी, जो काली कमली वाला है। मेरे मौला जब शान करीम पे नजर जाती है, जिंदगी कितने मराहल से गुजर जाती है। बेतलब ही दिए जाता है देने वाला, हाथ उठते ही नहीं मेरी बोली बन जाती है। अब मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद मुश्ताक सुल्तानी साहब से आप तशरीफ लाए और आप लिबास हसनत से हमारे कुल मज़ाम को ज़िक्र फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जब भी दुआ मांगे तो ये दुआ किया करें, या अल्लाह कुरान से इश्क अता फरमा। क्या? इश्क अता फरमा। और जब कुरान से इश्क हो गया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस बंदे को कुरान का इल्म मिल गया है, सारी कायनात मिल गई है। और जिसको वो नहीं मिला, फिर कुछ नहीं मिला। एक बंदा मांगने के लिए आया ना हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह में, मांगने के लिए, सवाल करने के लिए, आंख पिलाया। आपने उससे पूछा, मुझे इतना बता, तूने कुरान पढ़ा है? उसने कहा, जी कुरान तो पढ़ा है, सिर्फ देख के ही पढ़ा है, इसकी गहराई तक नहीं गया। इकबाल कहते हैं, कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुस्लिम, अल्लाह तुझे अता करे जिद्दत किरदार भी। इकबाल कहता है, मैं जब कुरान मजीद की तिलावत करता, यूं महसूस होता था कैफियत तारी होती थी, अभी अभी कुरान का नुज़ूल हो रहा। गोता जान, इकबाल कहता है कुरान में गोता जान हो, तो जो करना। वो आपकी बारगाह में आया, आपने पूछा तूने कुरान पढ़ा? उसने कहा, जी कुरान पढ़ा। फरमाया, नहीं, दोबारा जाओ, फिर कुरान पढ़ो और फिर आकर मुझे बताना। वो गया, वापस गया,
پہلے تو گورنی کے چکر میں تھا نا، اس نے ایک دوسرا سوال بھی کیا کہ فلاں علاقے کا گورنر بنایا جائے. آپ نے فرمایا گورنر بھی بناؤں گا لیکن جا ایک مرتبہ پھر قرآن پڑھ. وہ گیا قرآن پڑھنے لگا. اس نے قرآن پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا نا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یہاں پڑھتے پڑھتے ٹھہر گیا. تو ٹھہر کے کہتے ہیں پتہ ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ فرمایا جو تمہارا رزق آسمان میں ہے اللہ نے لکھا ہے، تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، وہ ضرور ملے گا. ہمارے ساتھ رزق کا اس کا وعدہ ہے، بخشش کا وعدہ نہیں ہے. ہم رزق کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، بخشش کے پیچھے بھاگنا چاہیے. وہ جو آپ بڑے عرصے کے بعد ملاقات ہوئی نا تو آپ نے اس سے پوچھا او بھائی پھر تو دوبارہ نہیں آیا؟ فرمایا وہ دروازہ مل گیا ہے، جو دروازہ میں بھولا تھا وہ مل گیا ہے. فرمایا کون سا دروازہ؟ فرمایا وہ دروازہ جو آسمان پر رزق کا کھلا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے. عمر جب سے وہ دروازہ ملا ہے کسی غیر کی طرف دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی ہے، سوچا بھی نہیں ہے، اتنا دیا ہے کہ کمی رہ ہی نہیں گئی ہے نا. اللہ عزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کا علم عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت عطا فرمائے. جو احباب جس طرح سے بھی تعامل کر رہے ہیں اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما کر جنت ان کا مقدر فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جو مجھ سے خطاب فرما رہے تھے بہت مدلل انداز میں قرآن، سیرت، سنت اور دین کی طرف ہماری توجہ دلانے کی بھرپور کوشش کی. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. قرآن نورانی خطاب تھا ان کا اور ہمارے ایمان کو اور اس کو ایک طرح سے تجدید کے لیے کیا کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اس ادارہ کے جو معلم ہیں اس مسجد میں جن کی ذمہ داری ہے حافظ زاہد صاحب، میں ان کے لیے بھی خراج تحسین. میں نے ان کا ذکر تو سنا تھا میڈم سے کہ بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں اور ابھی بچے نے جب تلاوت کی تو بہت یعنی میں اس کو ریٹنگ دوں تو A+ گریڈ اس کو دیا جا سکتا ہے. بہت شاندار طریقے سے تلفظ کے ساتھ اس نے تلاوت کی کوشش کی. ان سے پہلے بھی حافظ صاحب نے جنہوں نے نعت پڑھی بڑے خوبصورت انداز میں اور دوسرے حافظ صاحب نے بھی بڑی خوبصورت گفتگو کی. اور بالخصوص آج ہمارے جو مڈل اسکول گورنمنٹ اسکول ہے اس کے ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں عظیم صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، علم بکھیر رہے ہیں. اور آج کی یہ جو ساری محفل ہے اس کے روح رواں حاجی راشد صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ایسے کام کریں جو ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. اور یہ انہوں نے اپنے والدین کے احسان ثواب کے لیے یہ مسجد، یہ مدرسہ اور یہ اسکول اس کا اہتمام کیا. اور ان کے بالکل شانہ بشانہ میڈم زبیدہ خان، ان دونوں لوگوں کو میں اس لیے اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگ اس ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں ہم کمفرٹ زون میں نہیں ہیں، یہاں انصاف کا نظام نہیں ہے، یہاں لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں ہے. اب اس سارے مسئلے میں ایک بندہ وہاں سے جو وہاں کا جہاں وہ پیدا ہوا ہے، انسان کی ہمدردی محبت اس ملک اس مٹی کے ساتھ ہوتی ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر یہ وہاں سے ہو کے یہاں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ واقعی قابل تحسین ہے. اور اس میں شاید اللہ تعالیٰ ہمارے اس کی غالب گمان ہے کہ ان کی نیتیں خالص ہیں اور یہ شواہد بھی اسی پہ ہیں. اس لیے کہ جب دنیا کے کچھ امور ہوتے تو یہ یورپ کے کسی اور ملک کی طرف جاتے، یہاں انہیں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں تھی. میں ان دونوں احباب کے لیے اور ان کے اسلاف جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعا گو ہوں. ان کا یہ عمل ان کے لیے بخشش کا اور مغفرت کا ذریعہ بنے اور قیامت تک کے لیے ان کے لیے یہ مغفرت کا ذریعہ بنے. یہاں کے جو ہمارے بھائی بہنیں یہاں تشریف فرمائیں، میں مختصراً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ بہت تفصیلی بات مجھ سے پیش رو مقررین نے کی ہے اور قرآن کی طرف اور اس کے ساتھ جڑنے کی ہماری توجہ دلائی ہے. اور جو انہوں نے بات کی کہ قرآن زندوں کی کتاب ہے، یہ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں تو حافظ صاحب بدقسمتی سے مرنے کے ٹائم بھی بندے کو غسل دینے کے لیے بھی کسی ایک بندے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم نے تو مرنے کے لیے بھی تیاری نہیں کی ہوئی ہے. تو زندوں کی کتاب، اس کے ساتھ اگر ہم جڑتے، میری اور آپ کی جو قوم بحیثیت مسلمان قوم
ہم نے دنیا میں اگر 1000 سال تک عروج دیکھا تو وہ اس کتاب کی وجہ سے دیکھا ہے، اور جب ہم نے چھوڑ دیا ہے تو وہ ہم آج ذلت و پستی میں گر گئے۔ آج بھی میں اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بر صغیر میں صوفیاء کرام کا ایک بڑا کردار ہے۔ بدقسمتی سے آج کی تاریخ میں صوفیاء کے جو ورثاء ہیں وہ شاید اکثریت ان میں سے اپنا اصل کام چھوڑ چکی ہے۔ میں اور آپ جو مسلمان ہیں وہ صوفیاء کرام کی وجہ سے، یہ بر صغیر جنگ کی وجہ سے فتح نہیں ہوا، فار ایسٹ ایشیا سے اسلام اس طرف آیا، ایران سے کشمیر میں آیا، اور وہ لوگ یہاں ٹریول کر کے آئے۔ وہ حضرت عبد الرحمن بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی میں آئے اور وہ 33 سال یہاں رہے، اور شاید 40-50 لوگ کشمیری مسلمان ہوئے تھے۔ بعد میں ایک منسٹر تھا ہندو، وہ مسلمان ہوا، اور اس نے پھر یعنی میرے اور آپ کے آباء و اجداد کو کوٹ کے مسلمان کیا۔ تو ہمارے اصل میں وہ لوگ تھے جن کی وجہ سے اسلام یہاں آیا، پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ ناپید ہوتی گئی، اور یہ جو کوٹلی میں بلار شریف کا جو آستانہ ہے اور حضرت صاحب کا ایک کنٹریبیوشن ہے ہماری سوسائٹی میں، یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو، اور ان کی وجہ سے ضلع کوٹلی، ہم پچھلے دنوں ٹریننگ میں تھے تو وہاں کسی نے پوچھا کوٹلی کس وجہ سے مشہور ہے، تو ہر بندہ اپنے ضلع کی بات، میں نے کہا جی ہمارے یہاں کچھ مشہور نہیں ہے۔ اتنی دیر میں نے کہا ہم صرف مدینۃ المساجد کی وجہ سے مشہور ہے، کھانے پینے کی اور باقی کوئی ہمارے پاس خاص چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ کنٹریبیوشن ہے ان کا۔ اب اس سارے کے ساتھ ہم نے رائزز فاؤنڈیشن کی بنیاد پر بھی ہمارے 140 سکولز ہیں، تو پورے آزاد کشمیر میں ہم نے یہ کوشش کی کہ بچے ABC ا ب ج پڑھ جائیں گے، اس کے ساتھ اگر وہ قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی مغفرت کا ذریعہ بنے گا، یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اور جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک فکر کے لوگ، میڈم یہاں اپنا الگ سے کام کرنے آئی تھی تو اتفاق سے ہماری ملاقات ہوئی، تھاٹ ملی، ہم نے اکٹھے کام شروع کیا۔ درس شریف کا ایک سلسلہ ہے، حفاظ کرام کا انہوں نے مسجد بنائی، ایک فکر ملی، تو پھر ایک طرح سے ایک فکر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ کا شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ دنیا ساری کے جو غیر مسلم ہیں مسلمانوں کے خلاف وہ ایک چیز پہ، صرف ایک چیز پہ جمع ہو جاتے ہیں، تو ہم لوگ اگر کسی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میں اس تمام کار خیر میں تمام جتنے بھی لوگ اور جتنے کردار ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص آج وہ 10 بچے جنہوں نے ناظرہ مکمل تکمیل کی ہے ان کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مشکل کام ہے، یعنی یہ اس لیے مشکل ہے کہ روٹین میں ہم اس طرف نہیں جا رہے، تو یہ آپ لوگوں نے آپ یہ سمجھے پہلا قدرہ ہے۔ ہمارا ہدف یہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ تینوں سٹیک ہولڈرز میڈم اور عادل راشد صاحب یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، درس شریف سے مسجد وابستہ ہے تو حفاظ کرام وہاں سے آئیں گے، بچوں کی اوور آل تعلیم کے حوالے سے ہمارا ایک کنٹریبیوشن ہے، تو ہم مل کے، تو ہمارا ہدف ہے، ہم نے ماڈل ولیج کے لیے اس کو طے کیا تھا، اور اس کا جو پہلا ہدف یہ تھا کہ یہاں کا ہر بچہ پڑھنا لکھنا سمجھے، اور پڑھنے لکھنے سے مراد یہ سب سے پہلی چیز یہ قرآن کا علم، یہی اسی سے ہم پڑھنے لکھنے کی طرف جائیں گے۔ آپ جو ہماری بہنیں بیٹھی ہیں صرف ایک پیغام کے ساتھ مختصر کروں گا، ہماری سوسائٹی میں خواتین کو ہندوستانی سوسائٹی کی وجہ سے کہیں تیسری دنیا کا ایک کردار سمجھا جاتا ہے۔ اسلام میں خواتین کا کردار بہت مختلف ہے، یعنی اس وقت مسلمانوں میں اور جدید دنیا میں 2 انتہائیں ہیں، ایک ہے جو خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، اور ایک مغرب کا کردار ہے کہ خاتون جو ہے وہ یعنی چار دیواری اور چادر کا تقدس پامال کر کے بالکل ہی باہر نکل جائے۔ اسلام میں 3-4 کریکٹرز ہیں، اگر آپ نے نام سنے ہو۔ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس دن سیرت پڑھ رہا تھا، میڈم کام کرتی ہیں اور انہیں بہت سارے سوالات کا سامنا ہوتا ہے معاشرے میں، مطلب لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاتون ہے اور یہ کیوں دوڑ بھاگ کرتی ہیں اور یہ سیاست میں اور یہ چیزیں، تو اس میں سیرت کا ایک نیا پہلو مجھے دیکھنے میں ملا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ شی واز دا ریچسٹ لیڈی آف مڈل ایسٹ، اس ٹائم کی سب سے امیر ترین خاتون تھی، اور صرف امیر نہیں تھی، ان کے جو قافلے تھے وہ پورے مڈل ایسٹ میں جاتے تھے، آج کے یہ 20-25-30 ملک ہیں، اس میں ان کے قافلے جاتے تھے، اور اللہ کی حکمت یہ تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایکسیپٹ کیا، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی بھی جو تحریک ہوتی ہے اس کو مال فائنینس کی ضرورت ہوتی ہے، مالیات کی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور عرب میں اس وقت جو بڑے سردار تھے، عتبہ تھا، ولید تھا، عبد الشمس تھا، یہ سارے لوگ ان میں سے کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ابو جہل تھا، تو اللہ نے پہلے سے انتظام کر لیا کہ مالیات کہاں سے آئے گا، تو اللہ نے ایک خاتون کے ذریعے اس اسلامی تحریک کو تقویت دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو جس سال وہ فوت ہوئی تو اس کو غم کا سال قرار دیا، اور ان کے ساتھ وہ تعلق تھا جہاں نبوت کی دعوت اور یہ فکر آج مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے، وہ اللہ کی مرضی اس میں شامل تھی۔ اللہ نے امام الانبیاء کی دعوت کو قیامت تک کے لیے زندہ کرنا تھا، اس میں ایک ذریعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ اچھا، دوسری چیز، حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ آج میری بہن بیٹی، آپ کی بہن بیٹی اگر کہیں اپنی مرضی کا اظہار کر دے شادی کے لیے تو ہمارا معاشرہ قبول کر، بیٹا کہہ دے تو ہم کہتے ہیں بچے فلانے نے کڑی پسند کری دی ہے، لیکن اگر بیٹی کہہ دے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑی واحد قسم کی ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے۔ اسلام مرد اور عورت کو کچھ چیزوں میں بنیادی حقوق سیم دیتا، کچھ چیزیں اللہ نے الگ رکھی ہیں جو الگ ہیں، وہ ہم رکھی کر ہی نہیں سکتے ان چیزوں کو۔ دوسرا کیریکٹر حضرت سمرہ بنت لہیب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ خاتون، ان کی فائنینس منسٹر بھی تھی اور اسسٹنٹ کمشنر، یہ اس وقت شعبے اس طرح کے تھے۔ مدینے کے اندر تمام کاروباری امور کو وہ دیکھتی تھی، بازار کا چکر لگاتی تھی، کوئی یہاں مہنگائی تو نہیں کر رہا۔ کسی دو تاجروں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو وہ ان کو روکتی تھی اور پنچایت کرتی تھی اور ان کے صلح کرواتی تھی، یعنی وہ اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر کا رول تھا ان کا۔ ایک تیسری خاتون، ان کا نام لیلا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو شفا کا لقب دیا۔ وہ ڈاکٹر بھی تھی، وہ میڈیکل ڈاکٹر کے ساتھ مکہ میں اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری ادا کرتی تھی۔ اور ایک چوتھی خاتون حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پسندیدہ کیریکٹرز میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خاتون واریر تھی، ان کی پرسنالٹی جو تھی جنگی خاتون، کہ وہ ایک دو مواقع پہ ایسے ہوا کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا اور ان کے بھائی کو اٹھا کے لے گئے، تو انہوں نے 15 خواتین کا ایک جتھا لیا اور وہ 500 کے قریب وہ دشمن تھے، ان پہ اللہ بول کے تو لیا، اور وہ پریشان ہو گئے کہ خالد بن ولید سے بڑا کمانڈر مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہ کیریکٹر تھا۔ اور ہماری بہن بیٹیاں، یعنی شادی میں جانے کے لیے ہم شریعت کو نہیں دیکھتے، ہم رنگ برنگے کپڑے پہنتے، اس وقت میں پردہ بھی نہیں یاد رہتا، مسجد میں یا اسلامی پروگرام میں یا سیرت کے کسی پروگرام میں آنا ہو تو پھر ہمیں پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ خواتین کا ایک کردار ہوتا ہے معاشرے میں، اپنی لمٹ کے اندر، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے وہ کردار ادا کریں۔ بچوں کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کی تربیت کریں گے، یہ مرنے کے بعد آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر تربیت نہیں کی، دنیا کی کوئی چیز آپ کے کام، میرے کام نہیں آئے گی مرنے کے بعد۔ تو یہ آپ کی گود ان کی پہلی دستگاہ ہے، ان کا ہدف رکھیں۔ جیسے حافظ صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، ان بچوں کا ویژن طے کریں گے، آپ نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سٹیک ہولڈرز کو، میڈم زبیدہ کو، علی راشد صاحب کو، اس کمیٹی کے جتنے دیگر ممبران ہیں، حافظ صاحب، ان سارے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنائے، ٹانگیں نہ کھینچیں ہم ایک دوسرے کی، بلکہ ہم ایک دوسرے کی معاونت کریں تاکہ یہ کام آگے کی طرف جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلی بات ہے جناب الحمدللہ سارے جو موجود ہو، بنے آج بھی ہو، سبحان اللہ، وہ بہت اللہ سے عجب ہیں۔ اس خاص خواتین جو ہے اپنی محنت دیہات چھوڑ کے، جو مرد دیہات چھوڑ کے آئے سارے، ان کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں۔ سارے میڈیا صاحب، سارے علماء کرام، سارے حافظ صاحب، حفظائد صاحب، حبیب صاحب، اویس صاحب، ڈاکٹر صاحب، بس زیادہ بات تو ہو گئی، ہم سوری سمجھ آ گئی ہے کہ مقصد سے اس موضوع میں، اس محفل میں چلو تھوڑی بات کر سکتے ہیں۔ جو سارے بزرگوں کی خواہش سے یہ مسجد میں ہمیشہ انہیں اپنے گھر میں تراریاں انہیں کوشش کی تھی، ہر سال کوشش کی سے پہلے کہ خواہش یہ سی چلانا کہ ایک مسجد کامل ہو جائے، لیکن انہوں نے 2006 انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں دلائی زیادہ ایسے گرام والے سارے سب پتا سی کہ ان کی خواہش سے، تو میں بھی بیٹھا ہو کے میں بھی اس کا جاری ہے تو بتایا بھی اس پر بھی بہت وجود ہے، اس پر تو اللہ کوشش کی تھی ہے مسجد تعمیر ہو جائے۔ سب پتا ہے اتنی جد و جہد ہونی گاؤں میں، ایک ایکسٹرا مسجد بنانے واسطے اتنا تو سب مخالف شروع ہونا، پھر اللہ کی طرف کو ایسے سبب بنتے ہیں۔ ایک الحمدللہ ایک میرے زندگی میں ایک جو پیدا خان آ گئی ہے میرے، ماشاء اللہ اس کا بہت بڑا کردار ہے اس بیکاز جناب میں آپ کو بیرونی ملک انسان پیسے کمانا آج میں ذمہ داری مسجد میں آپ کو سو جاؤ پیچھے
آپ نے بہت بڑا میں جس طرح کرنے چاہیے سن کرو کہ لیکن یہ جو مسجد ہے ویسے کرانا لے کر ماشاء اللہ اس میں اجازت نسبت تو الرجی یونیورسٹی سوشل لائسنس بھی اس کے پاس ہے پر لیکن اس میں محنت اس کی تھی الحمد للہ اس مسجد میں کہ کو میں تصور نہ کر سکتا میں نے پتا خواتین ہو کے ساتھ میں نے کہا خواتین ہو کے اس دائرے کے چلانا کتنا مشکل ہے جنہوں اسنا وہ اپنا ہندو رواج سے وہ ایسا اپنا ہندو سوچ پھر بھی الحمدللہ اس پر محنت جدوجہد کر ہم آج مبارک بات ہے سارے پیرنٹس کو کہ جو بچے آج پڑھے نا ایک پہلی نسل ہے قرآن مکمل نازل پڑھنے کی اس تو ماشاء اللہ آج بہت بڑا دن ہے اس وجہ تھوڑا میڈیا بھی ناز پر پیرنٹس نہ اچھے سے انشاءاللہ کوشش ہے انہاں کی تھوڑا جا اپریشیٹ کرا اس باتیں تو بہت ساری ہیں پر لیکن اوور آل جو ہے نا الحمدللہ سارا اچھا کرنا پیا سارے جنہوں محنت کیا جنہوں بہت تھینک یو سر سبھی نے اسپال کے بچیاں اس اپنے سکسیسفل سارے سارے زاہد صاحب کو انہوں نے بڑا جہد کہا الحمدللہ تو ایسا اللہ ہے رنگ پیسہ کی ایسی خوبصورت ایسا کی ایک تلاوت تجوید کی سبحان اللہ کا سچ